बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीर साहब भी मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर बात करेंगे कि कल का जो डे है, कल की जो तारीख़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इस लिहाज से पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल जनरल ज़ियाउल हक की बरसी है। जनरल ज़ियाउल हक का जब नाम आता है तो उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम भी लिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना, जानना बड़ा ज़रूरी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहस तलब हैं। जनरल ज़ियाउल हक के क्रेडिट और डिस्क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें हैं, तारीख़ी हवालों से आपके साथ हम शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ जो यूएई और इजराइल का मुआहिदा हुआ, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे और भी मामलात उठ खड़े हुए जिसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर हर जगह पर बात हो रही है। हमारे प्रोग्राम में जब बात होती रही है तो अब आपके साथ ये शेयर करेंगे कि इजराइल के हवाले से पाकिस्तान में एक तो जहाँ मुखालिफत की आवाज़ें उठी, तुर्की में मुखालिफत की आवाज़ उठी, ईरान में मुखालिफत की आवाज़ उठी, वहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि इसके हक़ में खड़े हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ दबी दबी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं कि उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। इसमें बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ शहर अकायद कराची के हवाले से बात करेंगे। हम कहते थे कि शायद ये लावारिस शहर हो गया, मगर ऐसा मालूम होता है कि 3 हरीफ जमातें इस वक्त इत्तेफाक कर बैठी हैं कि शहर अकायद की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मगर जो मुशावरती कमेटी तश्कील दी गई है, क्या उसके अंदर भी इत्तेफाक हमें नजर आएगा? इस पर भी हम तफसील से बात करूंगी। और भी बहुत सारे ऐसे मामला थे जिनके ऊपर वक्तन फवक्तन बात होगी। मगर हारून साहब, सबसे पहले मैंने कहा कल की तारीख, हमारी नौजवान नस्ल को, देखने वालों को कल की तारीख और उससे मुंसलिक जो शख्सियात हैं उनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि ज़ियाउल हक के मामले में जितना झूठ बोला गया है पाकिस्तान की तारीख़ में, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। उसकी दूसरी मिसाल सैयद अब्दुल अल्लाह मौदूदी हैं, जिनके नज़रियात से मैं इत्तफाक बिल्कुल नहीं करता। ठीक, मौलाना मौदूदी का अमेरिकन एजेंट हैं। आप तारीख़ ने साबित किया कि ना सिर्फ उनका अमेरिका से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उसके मुखालिफ खड़े हुए, वो उनकी पार्टी खड़ी हुई, इंडिया के ख़िलाफ़ भी खड़ी हुई। मकबूजा कश्मीर में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, महाजरीन को संभाला, मशरक़ी पाकिस्तान में जंग उन्होंने ही लड़ी। तो वो उनके सियासी नज़रियात अपनी जगह, जिससे इख्तलाफ। ज़ियाउल हक के बारे में बहुत झूठ बोला गया। पहला झूठ तो यही है कि जी उसने साजिश की और अमेरिका से मिला हुआ था और ज़ियाउल हक के उसकी बड़ी चमचागिरी करता था भुट्टो की, और साजिश करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और अमेरिका जो है उसके साथ था। अमेरिका उसके साथ था तो उसने सैंक्शंस क्यों लगा दी थी फ़ौरन ज़ियाउल हक के आते ही? और वो सैंक्शंस बरकरार रहीं और ताल्लुकात इतने तल्ख़ थे कि जुलाई में 1979 में ISI ने सुराग लगाया कि अमेरिकी सदर ने, जिमी कार्टर था शायद, वो उन्होंने ख़त लिख कहा ज़ियाउल हक के मुखालिफिन की मदद की जाए। तो ज़ियाउल हक ने 12 सफ़े का ख़त लिखा जो कभी रिकॉर्ड पे नहीं आया, मगर ये है कि मेरे सोर्सेज बिस्कुट में इनको काफ़ी करीब से मॉनिटर करता रहा हूँ और काफ़ी क्लोज सर्कल्स थे, मेरे पास जानने वाले थे, रिश्तेदार थे जिनसे उनका बहुत मिलना जुलना था। अच्छा। और अब तो कोई सीक्रेट रहा नहीं। तो उन्होंने ख़त लिखा कि इस इलाके में सोवियत यूनियन आगे बढ़ रहा है, अफ़गानिस्तान में आने वाला है, ख़तरा है उसका, और गर्म पानियों पे उसकी नज़र है। ज़ियाउल हक इन चीज़ों को बहुत समझते, पढ़ते बहुत थे, और आप ये कर रहे हैं। उसके जवाब नहीं दिया गया। उसके 6 महीने के बाद रूसी फ़ौज अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गई। ठीक ठीक, बिल्कुल वही सूरत हाल जो इंडिया ने पैदा की है। मकबूजा कश्मीर में बर वक्त चीन अगर मुदाखलत न करता तो उनका अगला मंसूबा, ये तो ऐलान कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान, जी जी, और इसको अमेरिकी के हवाले से बात की थी। तो ज़ियाउल हक ने फैसला किया कि अफ़गानिस्तान की जंग अफ़गानिस्तान में लड़ी जाएगी, उन्हें पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये देखिए, पीटर द ग्रेट के दौर से 300-350 साल से रूसी आगे बढ़ते चले आ रहे थे। कितनी 7-8 इस्लामी रियासतें वो हड़प कर चुके थे। उधर वो दूसरी तरफ भी कुछ छोटी रियासतें हड़प कर चुके थे। और उन्होंने कहा, रूसी सफ़ीर मिलने के लिए गया तो उसने धमकी दी। उसने कहा, आपको पता नहीं है कि हम जहाँ चले जाएँ वहाँ से वापस नहीं जाते? तो ज़ियाउल हक का ये मिजाज नहीं था कि तलखी से बात करे। उसने कहा, अच्छा देखेंगे इसको। ठीक ठीक, अफ़गान जो है उन पर भी कभी किसी ने हुकूमत नहीं की। एक 13 लाख अफ़गान शहीद हुए, 13 लाख, 5000 देहात तबाह हो गए जो हज़ारों बरस से आबाद थे, 13 लाख अपाहिज हुए। ये तारीख़ की सबसे ज़्यादा खुफिया जंग थी। यानी खुफिया इन मानों में कि कोई फ़ौज से फ़ौज नहीं लड़ रही थी, वो उसके पीछे खड़ा हुआ डट के। और जब कार्टर ने कहा कि $200 मिलियन हम आपको देते हैं, तो उसने कहा कि मूंगफली है, इट्स पीनट्स। उसके मूंगफली के खेत भी थे उसके। अच्छा।
اور دیکھیے وہ حکومت میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں نے اس کے گھر کی خواتین بہت وہ کنٹروورشل اس پہ بھی آتے ہیں, ان کے گھر کے خواتین سے پوچھا, انہوں نے کہا مئی کے آخر تک وہ پی این اے کے خلاف تھے اور کہتے تھے یہ افراتفری اور شورش پیدا کر رہے ہیں, وہ اپنی وردی میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن جب بھٹو صاحب نے ان سے یہ کہا کہ مل کے حکومت کرتے ہیں, مارشاء اللہ لگوا دیا, اور 2 بریگیڈیئروں نے انکار کر دیا لاہور میں, ان میں سے ایک سے میری ملاقات بھی بعد میں ہوئی, تو اس کے پاس کیا آپشن تھا؟ دیکھیے ضیاء الحق نے 2-3 ایسے کام کیے ہیں کہ تاریخ انہیں کبھی بھلا نہیں سکے گی. ایک ان کی شخصیت پہ بات کرتے ہیں, خامیاں ان کی ہیں, ان کی غلطیاں اس پہ بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے سوویت یونین کو توڑ ڈالا. برزنسکی نے لکھا جس دن ان کا واقعہ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے, کہ he was the only architect of Soviet military and political defeat. امریکی انہیں انگیج رکھنا چاہتے یا الجھائے رکھنا چاہتے. اس نے کہا نو, میں انہیں ہم ان کے پار بھیجوں گا, اور وہ اس پہ بالکل ڈٹرمنٹ تھا اور بالکل اس کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتا تھا کہ خدا اللہ نے کہا ہے, قرآن میں لکھا ہے. وہ قرآن پڑھنے والا آدمی تھا, مسجد نبوی میں روتا تھا, خانہ کعبہ میں جا کے. خامیاں اس کی اپنی جگہ پہ اور اقتدار کی حوث اپنی جگہ پہ. جو بنیادی فالٹ ہے مسلمان حکمرانوں کا, اقتدار سے چمٹے رہنا, جو بوڑھے ہو جاتے ہیں 80-90 سال کے ہو جاتے ہیں, وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ ضرور اس میں تھی خامی. تو اس نے کہا واپس انہیں بھیجیں گے. تو مدد تو میں تو اس وقت افغانستان پہ کام کر رہا تھا, کام ہی 1.5 سال میں نے صرف ایک کام کیا افغانستان پہ, تو کوئی مدد نہیں آ رہی تھی. سب سے بڑی پارٹی حزب اسلامی کا دفتر ایک کمرے میں تھا, اور آدھے میں اس کا خاندان رہتا تھا, اور آدھے میں دفتر کا کام ہوتا تھا, کوئی انٹیلیجنس وغیرہ کا اور جو انفارمیشن گیدر کی جاتی تھی. اور 200 روپے پہ حکمت یار کا, اور ناراضگی ہوگی یونس خالد, 200 روپے تو اس نے کہا کہاں سے دوں, جو بعد میں وزیر اعظم بنے اور جو ایک زمانے میں سب سے پاپولر پشتون لیڈر تھے. دوسرا, اس نے انڈیا کے بکھرنے کی بنیاد رکھ دی. دیکھیں ضیاء الحق نے کہا تھا اس خطے میں صرف پاکستان ہے جو امن کا جزیرہ ہے. ٹیررزم اس زمانے میں بھی ہوا, لوگ بھول گئے ہیں کہ جہاز اغوا کر کے لے جایا گیا, اور کئی واقعات ہوئے, لیکن اس پہ سختی سے اس نے اس کے جہاز پہ راکٹ فائر کیا گیا, فائنلی اسے مار ڈالا گیا. اور میرا خیال ہے امریکیوں نے اسے مار ڈالا. امریکیوں کے وہ چاہتا تھا وہاں ایک متحدہ حکومت قائم کرنا افغانستان میں, ساری پارٹیوں کی کنسنسس. وہ افغانستان کو بہت سمجھتا تھا. افغانستان میں امن ہوگا, 12 گھنٹے کی میٹنگیں وہ کرتا تھا. دوسرا ایٹمی پروگرام اس نے بنایا, اس نے مکمل کیا. بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی, تو ادھورا چھوڑ گئے تھے. 3-4 سال میں کتنا کام ہو سکتا ہے ایٹمی پروگرام پہ, جبکہ دنیا آپ کے درپے ہو. اس نے ہر وہ سہولت بہم پہنچائی انہیں. غلام اسحاق خان پہلے سے چلے آتے تھے, ان کو تمام اختیارات دے دیے. ضیاء الحق پاور ڈیزگنیٹ کرتا تھا. وہ جنیجو کے معاملے میں اس نے ضرور بہت بڑی غلطی کی کہ انہیں برطرف کیا بعد میں. دیکھیے اب اس کی ذاتی زندگی کو دیکھیں. ایک آدمی رات گئے تک پڑھتا رہتا تھا, سارا دن میٹنگیں, پہلی میٹنگ میں ہمیشہ ضیاء الحق سب لیٹ جاتے تھے. اس کی ایک وجہ تھی, وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے, تھوڑی دیر سوئے, پھر فجر کے لیے اٹھے, پھر تھوڑی دیر سوئے, تو صبح وہ اپنی نیند گاڑی میں پوری کرتے تھے. مذہبی آدمی تھے. کوئی پیسہ نہیں بنایا, کوئی پیسہ نہیں. ایک پلاٹ لیا ساری زندگی میں, وہ بھی جلال حیدر زیدی صاحب نے مجھے بتایا, ہم نے بہت اصرار کیا. وہ بھی اعجاز الحق کے پیسے تھے, کچھ بینک کے پیسے تھے, کچھ اعجاز الحق کے پیسے تھے, کیونکہ یہ بینک میں نوکری کرتا تھا وہاں, اور بڑی اچھی اس کی جاب تھی. اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپے کتنے تنخواہ تھی, جو پاکستانی ڈالر 15-20 روپے کا تو ڈالر تھا. آپ اندازہ لگائیں. تو وہ تو بیٹے کے وہ وہاں میرا خیال ہے منتقل بھی نہیں ہوئے. ہاں وہاں منتقل نہیں ہوئے. وہ ضیاء الحق وہ اس گھر میں نہیں رہے. اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں پروپیگنڈا ہوتا رہا, یہ 2 مکان ہیں اس کے ضیاء الحق کے, بس اور تو کچھ ڈھونڈ نہیں سکے. چلیں یہ تو ہارون صاحب ذاتی زندگی ہے نا, سیاسی زندگی کی طرف. تو وہ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یہ مکان کس کے ہیں. ادھر سینیٹر تھے, تو بہت باخبر آدمی تھے. کوئی کہا وہ ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں, جن کو بہرے کہا جاتا ہے, بوڑھے, یہ ان کے ہیں. یہ میں جانتا ہوں وثوق کے ساتھ. دیکھیے غلطی اس نے کیا کی. غلطی اس نے یہ کی کہ اس نے مذہبی طبقے کو بہت زیادہ انکریج کیا, میڈیا کو دبایا. ویسے میڈیا کو بھٹو صاحب نے زیادہ دبایا, زیادہ اخبارات ہیں, انہوں نے سنسر تک بھی نوبت پہنچی. انہوں نے گرفتار کیا, قتل کیے بہت سارے بھٹو نے. ضیاء الحق کی 2 چیزیں ان کے مخالفین کے لیے ناقابل معافی ہے. ماشاءاللہ تو خیر لگا, ظاہر ہے اس کی تو مخالفت ہونی چاہیے, ماشاءاللہ ہونی ہی تھی.
لیکن ایک تو جو سوویت یونین کو توڑ دیا تو یہ یتیم ہو گئے سارے، یہ سارے یتیم اس کے خلاف. اب جو اس کے ڈیفینڈ کرتے تھے، اس کی جو سیاسی اور صحافتی بیوائیں ہیں، وہ مشرف کے آنے کے بعد جمہوریت پسند ہو گئی. اس سے پہلے نواز شریف صاحب جاتے تھے اس کی ہر سال قبر پہ، اور یہ جب اس کے آئی ایس آئی نے اور فوج نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو سپورٹ کیا جائے گا. اچھا، بالکل جنرل اسلم بیگ نے اور حمید گل نے. زیاد صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا تھا ارلی جو ان کا. یہ بھی ان کی بڑی غلطیوں میں سے غلطی تھی. ایک ایسے آدمی کو جس کے مالی معاملات نادرست تھے، اس کو سپورٹ کیا، سٹارٹ پہ کیا انہوں نے. تو دیکھیے اس نے جب وہ جاتا تھا سارک میں، ایک تو یہ یاد رکھیں وہ واقعہ میں نے رپورٹ کیا تھا، اس کا بہت چرچا تاریخ میں ہوتا ہے. اگر اس دن راجیو گاندھی کو روک نہ دیتا یہ دھمکی دے کر کہ اگر پاکستان پہ حملہ کیا تو ہم ایٹم بم استعمال کریں گے، تو دو فرنٹ پہ پاکستان لڑ رہا ہوتا، ادھر پاکستان لڑ رہا ہوتا انڈیا کے فرنٹ پہ، اور یہی روسیوں کی خواہش تھی. اور ادھر افغانستان پہ فرنٹ پہ لڑ رہا ہوتا، لیکن اس میں خیر امریکیوں بھی خواہش یہی تھی کہ تصادم نہ ہو. ضیاء الحق وہ نہیں تھا جسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ایک مجید نظامی مرحوم نے ایک بار واقعہ مجھ سے بیان کیا کہ جب جنیجو کو برطرف کر دیا تو وہ بہت ناخوش تھے، ظاہر ہے سارا ملک ناخوش تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ عجیب بات فکرہ ان سے کہا، مجید نظامی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ الیکشن کرائیں اور جائیں، اور یہ کیا مذاق ہے. وہ جب بات کرتے تھے تو اسی طرح کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کھاؤں گا کہاں سے. اچھا، وہ تو کہنے لگے آپ نوائے وقت میں آ جائیں. اچھا، نوائے وقت آپ کو سپورٹ کرے گا. جی، تو ظاہر ہے اس وقت انہیں یہی سوجی کہ یہی کہتے ہیں، لیکن وہ اقتدار کے جو خواہش نشہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیے ضیاء الحق جو ہے اس نے امریکہ کے ساتھ نہایت خودداری کے ساتھ معاملات کیے. اٹک کے پل پر روک دیا گیا امریکی سفیر کو. اس آدمی کا انٹرویو موجود ہے، وہ ہم کلپ وغیرہ زیادہ نہیں چلاتے، کہ وہ کس طرح کا آئی ایس آئی کے افسر کی ڈیوٹی لگائی گئی. تو اس نے کہا کہ پل پہ اسے روک دیا. تو اس نے کہا سر آپ آگے نہیں جا سکتے. تو اس نے کہا یو آر اخترز بوائے. جنرل اختر عبد الرحمان تھے آئی ایس آئی کے چیف. اگین ایک بہت ہی اہم آدمی جس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جو آئی ایس آئی کا ایسے چیف تھے جس کا نام بھی نہیں لوگ جانتے تھے، جس کا کبھی اخبار میں نام نہیں چھپا، ریڈیو میں سنائی نہیں دیا، ٹی وی میں سنائی نہیں دیا. آئی ایس آئی کو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی بنا دیا. انڈیا میں خوف کے سائے پھیل گئے. سکھوں کو تھپکی دی، کشمیریوں کو تھپکی دی. آج تک اس کا خوف ان کے دل سے نہیں نکلا ہے. پاکستان کو عسکری تعمیر نو کی، پاکستانی فوج کو اتنا طاقتور بنا دیا. افغانستان سے فائدہ اٹھا کر آئی ایس آئی کو اتنا طاقتور کیا کہ روپیہ ضرور آیا امریکہ سے، اس سے زیادہ سعودی عرب سے آیا، یعنی ایکولی تقریباً. اسلحہ آتا تھا چین سے، پیمنٹ کرتا تھا سعودی عرب اور امریکہ. اور کیا کیا کردار اس میں ابھرے ہیں. مجھے یاد ہے بریگیڈیئر یوسف اس کو ڈیل کرتے تھے. وہ جب الگ ہو گئے تو ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا میں صبح 9 بجے جاتا تھا دفتر، رات کو 10-11 بجے جاتا تھا. میں نے آئی ایس آئی کے دفتر سے کبھی کھانا نہیں کھایا، سمجھتا تھا یہ جہاد کا پیسہ ہے. یہ بھی اس کی شخصیت کا ایک پہلو ہے. ملٹری رول بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہونی چاہیے. ایم کیو ایم کے بارے میں کہا ضیاء الحق نے ایم کیو ایم بنا دی. اب اس کے چونکہ کوئی وارث ہی نہیں، کوئی ایکسپلین کرنے والا نہیں ہے سیاسی طور پہ. اجاز الحق صاحب کو سیاستدان تھوڑی ہے، ضیاء الحق اپنی سیٹ جیت لیں، نہ کوئی وہ انہیں موقف اپنے ڈھنگ سے بیان کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو وزیر اعظم ہوتے. دیکھیں نا روایت کیا ہے بر صغیر میں. بر صغیر میں مفتی محمود کے بعد ان کے صاحبزادے، غفار خان کے بعد ان کے صاحبزادے، پھر ان کے پوتے عبدالصمد اچکزئی کے بعد ان کے فرزند ارجمند بندرا نائکے، مسز بندرا نائکے، شیخ مجیب الرحمان، ان کی اپنا حسینہ واجد، اپنا جنرل جو تھے ضیاء الرحمان، خالدہ رحمان. یہ بر صغیر کے ادھر اپنے بیٹے کو قریب نہیں پھٹکنے دیا سیاست کے. یہ بھی اس کے پہلو ہیں پاکستان کی عسکری تعمیر نو کی. ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب، ایک کوشچن یہ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی حکومت چلا رہا ہو جمہوریت میں، جو بھی وزیر اعظم یا صدر ہو، کوشش ہوتی ہے کہ جو آرمی چیف ہو اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. زیاد صاحب کے بھی اچھے تعلقات تھے بھٹو صاحب سے. پھر کہاں پر آ کے ایسی وجہ بنی کہ تعلقات بھی خراب ہوئے، بھٹو صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا؟
ज़ियाउल हक साहब के हवाले से ये भी भुट्टो साहब को ये आदत थी लोगों को रेडिकूल और जलील करने की। उन्होंने जे रहीम को पिटवाया जो उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे और जिन्होंने मंशूर लिखा था, वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, वो कम्युनिस्ट नजरियात के आदमी थे, बाल्शविकी कहना चाहिए, और वो उसके कहना चाहिए कि नजरिया साज थे। तो उन्हें वो एक दिन इंतज़ार करते रहे तकरीब में, और उन्होंने इस पर एतराज़ किया कि इतने घंटे गुजर गए और जनाब तशरीफ़ नहीं लाए वज़ीर आज़म साहब, ये शायद उस वक्त अभी सदर थे। तो उसके घर पे उसे पिटवाया। एक मलिक सुलेमान थे उनके अपने अमन ने, उन्हें और उनके ख़ानदान को थाने में बुलाया। आज तक मालूम नहीं हो सका किस बात पे उनसे नाराज़ हो गए थे। अपने ही साथियों को जिन्होंने मुस्तफ़ा खर का साथ दिया था, मुस्तफ़ा खर ने खुद सुलह कर ली, मुस्तफ़ा खर एक अजीब व गरीब किरदार है, उन्हें दलाई कैंप एक जगह है, मैंने देखी बाद में वो जगह, वो वैसे ऑन द रोड साइड है, मुजफ्फराबाद जाते हुए कोहाला का दरिया जेलों का पुल पार करें, लेकिन वो एक बंद जगह थी और किसी को गुमान भी नहीं था और मुकर गए। बाद में वो ज़ियाउल हक आया तो रिहा हुए। 329 आदमी कत्ल हुए उस तहरीक में। ख्वाजा रफ़ीक के वालिद को शहीद किया गया, डॉक्टर रफ़ीक को, उनको डेरा गाजी खां क्या नाम था डॉक्टर साहब, उनको शहीद किया गया। ज़हूर इलाही को कत्ल करने का फैसला किया गया, वो बच गए। कितने अखबारात बंद हुए, सन बंद हुआ, और ये हुसैन नकी साहब का पर्चा, और जसारत बंद रहा। कितने अखबार में जेलों में रहे, कुरैशी बरादरान तो मुस्तकिल जेलों में ही रहे। और पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी और अल्ताफ़ हसन कुरैशी का कि मैं नहीं तो मेरी औलाद इनसे बदला लेगी। उसके बाद वो आए थे। उन हालात को मलहूज़ रखना चाहिए, और एक आदमी इतना ही कंट्रीब्यूट कर सकता है ज़िंदगी में कि उसने पाकिस्तान को बचा लिया। उधर नेपोलियन की नज़र थी बर्रे सगीर पे, और वो मिस्र तक आ गया था। देखिए ना, जिसने पूरा यूरोप राउंड डाला था और जिसकी ऐसी ज़बरदस्त फौज थी, वो तो वहाँ बीमारी वबा फैल गई जिसमें मर गए। उधर अंग्रेज़ थे, ठीक है, और ये तो वो इलाका है जिस पे दुनिया के हमेशा नजर, दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड थी, दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी यही थी, बड़े सगीर 25% से ज़्यादा इकानमी थी दुनिया की। वो गवादर तक पहुंचना चाहते थे और कराची तक। आज चीन जा रहा है ना, लेकिन चीन तो एक माहदे की सूरत में जा रहा है, दो मुल्कों के दरमियान एक माहदा जाए, यहाँ तक रसाई मांग रहे थे, और उसकी कीमत वो अदा कर रहा है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करता है। रूसी 350 साल से बढ़ते चले आ रहे थे। मुझे याद है कि एक बड़ा मुमताज़ लीडर मिलने के लिए, अब एक छोटे से कमरे में एक दफ्तर हमने बनाया था अफ़गानिस्तान पर रिसर्च के लिए। मरहूम मुख्तार हसन एक जर्नलिस्ट थे, बहुत पुरजोश और बड़े मेहनती, उन्होंने बनाया था। तो मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया, और बहुत खस्ता हाली में हम काम करते थे। उन्होंने कहा बेचारे नहते अकेले क्या लड़ेंगे, ये सूरत हाल थी। लेकिन देखिए उन्होंने निकाल दिया, अब अमेरिका को भी निकाल दिया। इस तरह कश्मीर की जंग भी कश्मीर में अगर लड़ी जाएगी तो आप बच सकते हैं, वरना नहीं, वरना कोई रास्ता नहीं। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, सब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा। इजराइल और यूएई का जो मुआहिदा हुआ है, इससे मुताल्लिक कुछ और भी अहम इंफॉर्मेशन है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इजराइल के हवाले से हारून साहब बात करनी है, मगर जब एमक्यूएम की बात होती है तो यकीनी तौर पे बहुत सारे सवालात भी उठते हैं। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ज़िया साहब के ऊपर इस चीज़ का भी आता है कि एमक्यूएम को इनकरेज करने वाले वो थे, इस बात में सदाकत है? उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन ये थी कि देखिए जी सिंध को अलग करने के लिए इंडिया काम कर रहा था, और GM सैयद उसके लीडर थे। ज़ियाउल हक ने उन्हें राम करने की कोशिश की, इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। यहाँ से इंतहा पसंदों को कुछ को भेजा गया, पूना से बम्बई तक के कैंपों में उन्हें रखा गया, उन्हें टेररिज्म की तरबियत दी गई। अल्ताफ़ हुसैन GM सैयद के पास पहुंचा, वहाँ उसने पहली तकरीर की अवामी, और यानी उसकी मदद चाहता था। उस वक्त अंदाज़ा नहीं था, कम अज़ कम अखबार नवीसों का नहीं था कि इंडिया से उसका रब्ता है, और वो MI6 से भी बाद में तो खैर उसका रब्ता हो गया, CIA से भी हो गया, अमरीकियों ने फरावानी से वीज़े जारी करने। ज़ियाउल हक ने
اس کو دبانے کے لیے جی ایم سید کو دبانے کے لیے بعد میں ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں نے تربیت حاصل کی دادو کی پہاڑی میں، وہی جو وہاں سے ٹریننگ کر کے آئے تھے، ان سے کو دبانے کے لیے ان سے رابطہ رکھا، غوث علی شاہ سے کہا۔ غوث علی شاہ کا ایک اور نفسیاتی مسئلہ تھا، میئر تھا جماعت اسلامی کا، اور جماعت اسلامی آپ کو پتہ معاف تو کرتی نہیں ہے۔ عبدالستار افغانی تھے، اور دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، عبدالستار افغانی جس دن میئر بنے وہ ایک جوتوں کی دکان میں سیلز مین تھے، اور وہ سیلز مین تھے اور کراچی کے میئر منتخب ہوئے۔ بہت شریف آدمی تھے، وہ بہت بڑا کام تو نہ کر سکے، فنڈز تو انیشیٹو اتنا ان میں نہیں تھا، مگر یہ بعد میں نعمت اللہ خان نے تو بہت کام کیا، اور مصطفیٰ کمال نے بھی کیا۔ نعمت اللہ خان صاحب کو تو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے کراچی کے ایم کیو ایم تو ایمرج ہوئی ضیاء الحق کے بعد۔ وہ بھائی اس کے ایک مکان ہے جس میں اس کا بیٹا رہتا ہے، اس کے بیٹے کی ضرور اربن نے مدد کی، وہ ایک الگ کہانی ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ تو کوئی پولیٹیشین ہے سچ نہیں۔ لیکن ہم دوسرے موضوع پہ چلتے ہیں، اسرائیل کی طرف جائیں گے۔ ہارون صاحب، اسرائیل کے اوپر مخالفت تو ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی کتنی دل شکنی ہوئی، خاص طور پہ فلسطینی کاز کو کتنا نقصان پہنچا، دور کی بات رہنے دیجیے، اب تو پاکستان میں بھی دبی دبی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ دبی دبی نہیں، کوئی وہ دبی دبی اس لیے ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں لوگ، لیکن آواز وہ تو ایک اٹھا رہے اینکر نے کہا کہ ایک تو یہ اپنی اہمیت جتلانے کا موقع کوئی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ایک تو ہے نا آؤٹ رائٹ ایجنٹس ہیں جو امریکہ کے ہیں، وہ اسرائیل کے بھی سمجھیے، اصل میں مروبی تو امریکہ سے ہے نا، اور امریکہ نے ثالثی کا کردار اس معاہدے میں بھی ادا کیا ہے۔ تو وہ اپنا بڑی بشاشت سے ایک اینکر نے اعلان کیا کہ جی دنیا میں تبدیلی آ رہی، مستقل دوستی اور دشمنی کی زنجیروں سے ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ زنجیر کون سی ہے ہمارے پاؤں میں؟ پاکستان تو فریق نہیں ہے، پاکستان کسی بلاک میں کوئی فریق نہیں ہے، پاکستان کی ایسی آزاد خارجہ پالیسی تو کبھی رہی نہیں جیسی اب ہے، پہلے بھی پاکستان کسی بلاک کا حصہ کبھی نہیں رہا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ترکی کون ہے اعتراض کرنے والا؟ پہلے اس کے سفارتی تعلقات رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ سفارتی تعلقات اس حکومت نے قائم نہیں کیے تھے، اور وہ تو مستقل اسرائیل پہ دباؤ رکھتا ہے۔ انہوں نے معافی منگوائی جیسے وہ فلوٹیلا والا واقعہ ہوا تھا، اور دباؤ رکھا، اور مطلب اقوام متحدہ میں ان کے خلاف بات کی، فلسطینیوں کی تائید کی، روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے کسی نے تو اٹھنا ہے، کسی نے ایسی بات نہیں کی جیسے۔ اچھا یہ کیا جواز ہے بھائی؟ ان کا رول دیکھیں کیا ہے تعلقات۔ اچھا فائدہ کیا ہوا ترکی کو سفارتی تعلقات رکھنے کا؟ انہوں نے کردوں کی مدد کی۔ اسرائیلی جو ہیں وہ دیکھو انٹیلیجنس میں بہت ٹیکٹفل ہیں، وہ جہاں ان کے سفارتی مراسم نہیں بھی ہوتے، وہ انٹیلیجنس چیف کو مینڈیٹ دیتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ رابطہ رکھے، اور کردوں کو انہوں نے ہی منظم کیا، انہوں نے انکریج کیا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا، میں اب بھی اس پہ قائم ہوں کہ عرب ملک مل کے اسرائیل کی مدد سے بعض اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں ترکی پہ۔ آسان نہیں ہے ترکی پہ حملہ کرنا، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو اعلیٰ ترین سطح پہ تجزیے ہوتے ہیں ان سے واقف ہوں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے مسلمان کا ہی دشمن ہو جائے؟ اچھا دیکھیے اس سے ہمارے ہاں تو جو تحریکیں ہیں، ابھی یہ کریکر وغیرہ پھینکتے رہے بزدل سندھ میں، بلوچستان میں صورتحال اتنی خراب تھی پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا تھا، کراچی میں 16,000 معصوم شہری قتل ہوئے، قبائلی علاقے میں صورتحال یہ تھی کہ پاکستانی فوج کے دستوں کو گھیر لیا گیا تھا، سبات میں ہر روز پھانسیاں دی جاتی تھیں۔ یہ جنگ ہم نے لڑی ہے۔ ادھر وہ مقبوضہ کشمیر میں اتنی مدد کر رہا تھا، 20 سال سے اس کے لوگ وہاں موجود تھے اسرائیل کے، بلیک کیٹس انہیں کہا جاتا تھا، اور وہ اتنی سوئفٹلی موو کرتے پھرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے بعد حجام ہیبرو کے بعد الفاظ سیکھے، عبرانی زبان کے بعد لفظ سیکھ گیا، مطلب 2 آدمی اکٹھے گئے بات کر رہے ہیں، اور وہی ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی جو غزہ میں استعمال کی ہے انہوں نے اسرائیلیوں نے۔ اردن کو کیا ملا ان کے ساتھ مصالحت سے؟ مصر کو کیا ملا؟ اور عربوں کو کیا حاصل ہوگا؟ آج بھی اس نے کہا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل سے دستبردار ہیں، یہاں آئے گا وہ جی سندھ والوں کو اکسائے گا، اگرچہ وہ تھوڑے سے ہیں لیکن ان کی مدد کرے گا، اور پیپلز پارٹی ہے جو آپ لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ سندھ کارڈ سندھ میں کس بے دردی سے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی سندھی اخبار ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، کبھی میں کوشش کروں گا کہ سندھی اخباروں میں جو کچھ ان کے بیانات چھپتے ہیں کس بے دردی سندھی کارڈ استعمال کرتے ہیں، جب وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے اور اپنے ظلم کی وجہ سے ان پہ
رد عمل آتا ہے باقی جگہوں سے، مرکز سے آتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سندھ کو مظلومیت کارڈ ہے وہ مظلومیت کارڈ اپنا کھیلتے ہیں. اور کراچی پہ دھیلا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. اب کمیٹی بنی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ولی خان کے لوگ، ANP کے لوگ تربیت حاصل کرتے رہے افغانستان میں. جمع خصوفی کی کتاب ہے، وہ حسرت ناتوام، کیا نام ہے اس کا، جی خواب ناتوام، کیا میں یاد نہیں، نام بھول گیا. اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں. اچھا، بلوچستان میں آپ کو پتا ہے $500 ملین وہ خرچ کرتا ہے. کتنی بڑی جنگ ہم نے بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑی ہے کہ اس کی آزادی برقرار رہ سکے. لوگ ہیں جو افغانستان میں تھے، جو اب بھی افغانستان سے ٹیررزم ہوتا ہے. اشرف غنی کس کے ساتھ ہے؟ اشرف غنی انڈیا کے ساتھ ہے. امریکہ جب نومینیٹ ہوئے تھے اس کے بعد جو انہوں نے کیا، جناب نواز شریف کا بھی رابطہ ہے اشرف غنی سے. اشرف غنی کے ذریعے کشنر سے بھی رابطہ ہے، کچھ ملاقات کے حوالے سے، اور لوگوں سے بھی رابطہ ہے. انویسٹمنٹ بھی برطانیہ میں ہے، ساری ظاہر ہے. برطانوی حکومت سے بھی رابطہ ہے اور ظاہر ہے. تو یہ صرف تو یہاں وہ انڈیا کا حلیف ہے، ہم اس سے کیا لیں گے؟ مجھے یہ بتائیے. ایک تو ہم تو ایک نئی ریاست ہیں، ہمارا تشخص ہی ابھی پوری طرح قائم نہیں ہوا. ہم اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کرنے کی فکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی وہ ایگریکلچر میں بڑی ریسرچ ہوئی ہے. چین میں نہیں ہوئی. چین میں 200 من فی ایکڑ چاول پیدا کر لیا گیا ہے. چائنا اس میں بڑا آگے چلا گیا. آسٹریلیا میں نہیں ہوئی، امریکہ میں نہیں ہوئی، برطانیہ میں نہیں ہوئی. خود آپ کے لوگ نہیں کر سکتے. ان کے سروں پہ ان کے کندھوں پہ 2 سر ہیں. اب وہ 2 ٹیکنالوجی، اسلحہ آپ ان سے لیں گے؟ اسلحہ وہ انڈیا کو ترجیح دے گا یا آپ کو دے گا؟ یہ سوال ہے. دیکھیے وہ انٹیلیجنس میں بڑی، جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ روز جھگڑا نہیں کر سکتے، ہر روز فساد نہیں. امریکی ان کے ساتھ تعاون کریں. یہاں جو امریکی ہیں جن کے ایجنٹ ہیں وہ انہیں کیوں کلٹیویٹ نہیں کر سکتے؟ جو لوگ کل سوویت یونین کے لیے کام کر رہے تھے آج امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ کسی کا اگر خیال ہے نا کہ مساعد یہاں موجود نہیں، تو یہاں موجود ہے. یہاں اب میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے ماضی میں اسرائیل کا دورہ کیا اور اس کو تسلیم کرنے کی حمایت کی. یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے سیاست دانوں میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ اس کو تسلیم کیا جائے. ہمارے سیاست دیکھیں، عمران خان کا وہ کلپ شاید موجود ہو، وہ چلا دیں کہ اگر موجود ہے، کہ وہ جرنلسٹ کو اس نے انٹرویو دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں تھا. کسی کی ہمت نہیں. آپ ایک قادیانی کو اکنامک کمیٹی میں شامل کرتے ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا یہ تو آپ اس کو تو برقرار رکھ نہیں سکتے. اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کی کوشش کرے گا، یہ پاکستان ہے، یہ مصر نہیں ہے جہاں فوج کی حکومت ہے اور مار ڈالا گیا لوگوں کو 50 سال سے 60 سال سے غلام بنا کے رکھا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی یہ امارات نہیں ہیں، یہ چھوٹی بادشاہتیں نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی جہاں لوگ سانس نہیں لے سکتے. چلے مولانا حضرات تو اس کے خلاف ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. پاکستان کے اندر بڑی ان کی مضبوط آواز ہوتی ہے. حمایت کی ہے. ایم کیو ایم کو موقع ملے ضرور حمایت کرے گی. ہمارے بعض جرنلسٹوں نے ادبی زبان میں کی ہے. اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے. فورم کون سا ہوتا ہے فیصلے کا؟ پارلیمنٹ ہوتا ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں. اچھا یہ کہ بعض اوقات اس طرح کے نازک معاملات میں ہوتا ہے کہ کھلے عام بحث سے بند کمرے میں بلا لیں. پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیں اور فیصلہ کر لیں. فیصلہ کر لیں، ریفرینڈم کرا لیں، لوگوں سے پوچھ لیں خلق خدا کیا چاہتی ہے. حیرت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس کے اوپر. نہیں مولانا فضل الرحمان نے مخالفت کی. اچھا مخالفت کی ہے اس کی. وہ انہوں نے باچہ خاں مرکز میں، اس سے غلط فہمی اس طرح پیدا ہوئی کہ باچہ خاں مرکز میں جب وہ بات کر رہے تھے وہ تو لوکل پالیٹکس پہ بات کر رہے تھے. تو ANP کے جو میاں صاحب ہیں سیکرٹری اطلاعات، انہوں نے انڈائریکٹلی حمایت کی کہ زمانہ بدل رہا ہے، اس کے تقاضوں کو ملحوظ رہا. مفہوم یہ تھا، الفاظ یہ نہیں تھے. تو مولانا نے بعد میں صاف الفاظ میں کہا، دیکھیے ہماری صاف الفاظ میں کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ اقبال ہے اس عمر میں جب وہ سفر کرنا نہیں چاہتے تھے، اور اس کا شاعری میں ان کا ذکر ہے کہ میں اس حالت میں یہاں پہنچا ہوں. فلسطین گئے وہ، مفتی اعظم فلسطین کی دعوت پہ فلسطین گئے وہ. ہمارا تو ایک واضح موقف رہا ہے. اب یہ کوئی لیڈرشپ ہو تو اس کو پتہ چلے. دیکھیے امریکہ جو ہے وہ برطانیہ سے کہہ رہا تھا کہ اقتدار کانگریس کی میجارٹی کے حوالے کرو.
قائد اعظم نے خط لکھا امریکی وزارت خارجہ کو کہ مسلمانوں نے عالمگیر جنگ میں آپ کی تائید کی ہے اور آپ نظر انداز کرتے ہیں تو عالم اسلام میں اس کا رد عمل ہوگا. یہ خط لکھا گیا تھا. آدمی بھیجے وہاں, لوگ بھیجے وہاں لابنگ کے لیے. دیکھیں وہ سمجھتے تھے نا پالیٹکس ہو. حالانکہ ہمارا عالم اسلام پہ اس وقت کون سا رسوخ تھا, ملک تو بنا نہیں تھا. مگر دیکھیے بات سمجھانے کی طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. اس کے بعد امریکہ کا رویہ بدل گیا, انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی. اعصاب پہ قابو تو پانا ہوتا ہے. اس میں ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ امریکی ایک اخبار نویس آیا انٹرویو کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرز, امریکی پریس پر انٹرسٹڈ ہو گیا اور قائد اعظم سے اس نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کو تو انڈیا کی پرائم منسٹرشپ آفر کی گئی ہے. گاندھی نے کہا تھا پورے انڈیا کے پرائم منسٹر بن جائے. تو انہوں نے کہا میں تو اس کے سوا, مجھے انگریزی کا فقرہ بھول گیا, میں تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن جب خدا کے حضور پیش ہوں تو وہ مجھ سے کہے ویل ڈن محمد علی. میں تو اس کے سوا کچھ, کیا خوبصورت الفاظ, میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. بھائی یہ مخمصے میں نہیں رہنا چاہیے, بالکل واضح ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں 8-10 بلین ڈالر مل جائیں گے جی, امریکہ خوش ہو جائے گا, عرب خوش ہو جائیں گے. 8-10 بلین ڈالر ہوتے کیا ہیں؟ امریکی ہتھیار اگر آپ ایف بی آر کی تشکیل نو کر لیں تو 8-10 بلین ڈالر تو ہر سال آپ کو زیادہ مل سکتے ہیں, اس سے زیادہ 20 بلین ڈالر. دنیا کے کون سے ممالک ہارون صاحب اس کی حمایت میں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا چاہیے؟ عرب ممالک تو ایک ایک کر کے کرتے جائیں گے. ان کا عمان بھی کرے گا, بحرین بھی کرے گا, سوڈان کا بھی وہ کہہ رہے ہیں. افریقی ممالک ہے تو اس سے مراد سوڈان ہی ہو سکتا ہے اور لیکن قطر نہیں کرے گا, ترکی نہیں کرے گا, ملائیشیا نہیں کرے گا, انڈونیشیا نہیں کرے گا. یہ ایک الگ بلاک بن رہا, ترکی, ملائیشیا اور قطر. ہم تو دیکھیں کسی بلاک میں شامل نہیں ہیں اور یہی ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہم تو جہاں کوئی تنازع, ابھی ایک تنازع پیدا ہوا, ابھی اس کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ سلجھ جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک. ہمیں تو قدرت نے ایک شاندار موقع عطا کیا ہے, مکمل غیر جانبداری اختیار کی. مگر کب تک ہارون صاحب, کب تک؟ جب دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو جائے گی, پاکستان کو کسی کا حصہ بننا پڑے گا. تقسیم سچ نہیں ہوگی. دیکھیے ہم مائل تو رہیں گے چین کی طرف, اس لیے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے ہمیں کوآپریشن اگر مل سکتی. ترکی تو وہاں دور بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, خیر خواہی تو ان میں ہمارے لیے بہت ہے. ہمسایہ میں سے چائنا سے مل سکتی ہے. وہ پاکستان کا ترانہ بھی یاد کر لیا اس نے, آپ کو پتا ہے اردوان صاحب نے پاکستان کا ترانہ بھی یاد کر لیا ہے. حافظہ بڑا اچھا ہے اس عمر میں ان کا. ہاں جی, ایسا حافظہ میں نے صرف حکمت یار کا ماشاءاللہ تلاوت بھی بڑی خوبصورت. وہ 60 سال کی عمر میں انہوں نے 18 سپارے حفظ کیے تھے کبھی جوانی میں, تو 60 سال کی عمر میں باقی 12 سپارے بھی حفظ کر لیے. سبحان اللہ, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. کرشمہ ہے اللہ کا, معجزہ بھی ہے. چلیں اسرائیل کے اوپر تو ہم نے بات کر لی. ہارون صاحب کچھ پاکستان کی پولیٹکس, جو لوگ یہاں پہ اسرائیل کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور نتیجہ وہ بہت جلد دیکھ لیں گے. اچھا, یہ نہیں ہو سکتا. ریفرینڈم کراؤ یا پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ, جو طریقہ ہے پارلیمنٹ میں لوگوں سے پوچھو, جہاں لوگوں سے کو شریک اقتدار کیا گیا ہے وہیں ترقی ہوئی ہے. ملائیشیا میں ہوئی ہے, ترکی میں ہوئی ہے, جہاں بوسنیا میں, آپ کو بوسنیا چھوٹے سے ملک ہے اس کا حوالہ نہیں دے, بوسنیا میں تاریخ کی تیز رفتار ترین ترقی ہوئی ہے. جہاں مخلوط نسلیں ہیں, جہاں ترکوں کی حکومت بھی رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ترقی کی بات کریں, آگے ذرا بڑھتے ہیں. کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں ہارون صاحب. ترقی تو اب کراچی شہر میں بھی ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ. امید اچھی رکھنی چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. مسائل معلوم ہیں, یہ معلوم ہے کہ خرابی کہاں ہے, بد انتظامی ہے. اسد عمر صاحب ہیں, امین الحق صاحب ہیں, ادھر اپنا مرتضیٰ وہاب صاحب بھی ہیں, وہ بھی کافی انرجیٹک ہیں. ناصر شاہ ہیں, چیف منسٹر انچارج ہیں, اور چیف منسٹر کو انچارج ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے امین الحق ہیں. تو بہرحال اچھی امید رکھنی چاہیے. مسائل معلوم ہیں. دیکھیے مسائل پرائرٹی وائز دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی چاہیے. پانی ہائیڈرنٹ سے کیوں ٹینکر بھر بھر کے بیچے جاتے ہیں, وہی پانی گھروں میں کیوں نہیں پہنچتا؟ اس کو تو بند کرنا چاہیے بالکل. اور 1 کروڑ 10 لاکھ گیلن چاہیے, شاید اس سے کچھ زیادہ. اب وہ پانی جاتا کہاں یہ بھی آپ کو بتاؤں. ایک تو کم ہے نا, ایک جاتا کہاں ہے, ملیر میں کھیتوں کو دیا جاتا ہے, فارم ہاؤس جو بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں, اور ایک نیا شہر آباد ہو گیا ہے شہر کے باہر, وہاں جاتا ہے پانی. اتنی بڑی آبادی بس گئی,
تو طاقتور ہاتھ اس کے پیچھے ہوں گے نا، طاقتور ہاتھ ہوں گے، اس لیے تو یہ سب ہو گیا۔ اچھا وہ K4 کو سب سے پہلے مکمل کر 10 سال ہو گیا، گرین لائن کو اتنا زمانہ گزر گیا، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو سکا اس کے اوپر بھی۔ سب سے پہلی بات تو ہے صفائی، یعنی پانی کی فراہمی بھی نکاسی بھی۔ بھائی سارا یورپ ٹوٹیوں کا پانی پیتا ہے، کراچی کے لوگ کیوں نہیں؟ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ کراچی کا پوٹینشیل اتنا بڑا ہے کہ $10 بلین اس پہ خرچ کرنے چاہیے۔ ہمارے پاس نہیں ہے $10 بلین، لیکن 200-300 ارب روپے تو خرچ کرنے ہی چاہیے نا۔ وہ تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو پیسہ کراچی پہ خرچ ہوتا ہے وہ اتنا اس کا فرق ہے باقی جگہوں کے مقابلے میں، جیسے ایک زرخیز زمین میں بیج بویا جائے اور غیر زرخیز زمین میں بویا جائے۔ بنجر زمین۔ کراچی والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، کراچی اور حیدرآباد والوں کو کوٹا سسٹم، پھر کوٹا سسٹم میں جعلی ڈومیسائل بنا لیے جاتے ہیں، ایک طرح کی چڑ ہے سندھ کے جاگیرداروں کو ان سے۔ وہ ان کی دیکھیے وہ پروڈکٹس تیار کرتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستانی ٹیکسٹائل کراچی کی اسرائیل میں بھی بکتی ہے، اردن میں امپورٹ کرتے ہیں اور اردن کے ذریعے اسرائیل جاتی ہے۔ بعض چیزوں میں صنعتوں میں تو ہم نے بھی بڑی ہنرمندی کا ماشاءاللہ سے ٹیکسٹائل تو ہمارا فیصلہ باد کا بھی بڑا زبردست ہے، اچھا ہے۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں ہارون صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف میں بڑھتی ہوں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی شہر کی ترقی کے حوالے سے یا جو مسائل ہیں ہارون صاحب نے تو گنوا دیے، ہر شخص ان مسائل سے واقف ہے، مگر جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کیا 3 بڑی جماعتیں اس پہ بھی اتفاقی رائے قائم کر سکیں گی؟ ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کروں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ آٹا ایک مرتبہ پھر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نایاب بھی ہو گیا اور قیمتیں بھی کچھ اوپر چلی گئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ اہم مسائل ہیں کراچی کے حوالے سے، ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے۔ کراچی میں آصف علی زرداری صاحب کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے، ساحل کا ذکر نہ ہو وہ بھی ممکن نہیں ہے، نہیں وہ تو پنڈی میں پیش ہوں گے، ہے تو شخصیت وہ بندوبست کر رہے ہیں گجر خان سے، ٹیکسلا سے، کوٹا سے، لاہور والی صورتحال بنے گی وہاں پہ؟ ہاں بالکل، ان کو پلاننگ ہے 4-5 آدمی جمع کر لے، کھوکر صاحب انویسٹمنٹ کریں گے میرا خیال ہے۔ اچھا، اور بھی ان کے پیچھے بھی کچھ شخصیات فورسز تو تیار ہوں گے کہ لاہور والی سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ ذوالفقار صاحب کا جو آئی جی ہیں ان کا امتحان ہے، چھوٹا سا شہر ہے، نہیں پنڈی میں ہوگا، پنڈی میں ہے، پیشی تو ان کی پنڈی میں ہے، پولیس کا امتحان ہے، ایک دفعہ تو یہ ناکام ہو چکے کہ انہیں راستے میں روکیں۔ یہ اگر کسی ملک میں روز فساد ہوتا ہے، بھائی آپ ملزم ہیں، آپ یہ ثابت کریں کہ آپ سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ وہ جو کمپنی ہے ان کی کیا ہے، جس کا میں غلط نام سنگ جانی میں جس کی زمین ہے، تو وہ اس کے لیے 5 ارب کا قرضہ آپ نے نہیں لیا ہے، آپ نے اپنا انفلوئنس استعمال نہیں کیا، وہ ثابت کریں اور اپنے گھر۔ اچھا مجھے بتائیں ہارون صاحب، ہنگامی بنیادوں پہ وہاں پہ اقدامات تو کیے جا رہے ہوں گے، کوئی بھی ہنگامہ نہ ہو، دیکھیے کہ انہوں نے عدم اعتماد کر دیا نون لیگ پہ، وہ تو کل ہی انہوں نے اعلانیہ کیا ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں۔ ادھر نون لیگ والے کہہ رہے ہیں شاید خاقان عباسی صاحب کہ ہمیں انہیں کرپٹ نہیں کہنا چاہیے تھے، ان کی ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں ہو جائے، تو وہی کہتے ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ ڈیل مگر یہ الگ الگ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے چاہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ آگے بڑھوں گی، لیکن بتائیں یہاں پہ صدقے کے بکروں کا گوشت تو نہیں نظر آئے گا ہمیں پنڈی میں؟ وہ کیا کہہ سکتا ہوں میں، صدقے کو قربانی کو تو بہت دن گزر گئے، میرا خیال ہے کہ وہ شو آف فورس کریں گے مگر اس حد تک نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ آپشن رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ افتاد طبع میں بڑا فرق ہے محترمہ مریم نواز میں اور ان میں، وہ کبھی کبھی اکھڑ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں 3 سال کے ٹینیور والے جو ہیں یہ ہمیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کس کو رہنا ہے؟ ہمیشہ تو کسی کو باقی رہنی ہے، خدا کی ذات۔ اچھا ہارون صاحب کراچی کی ایک اور سوال ہے، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گی۔ ابھی ہمارے چینل پہ خبر دے رہے تھے کہ کراچی کے سمندر پر بہن کو بچاتے ہوئے بھائی بھی جاں بحق ہو گیا اور ڈوب گیا، 4 آدمی ڈوب گئے، ابھی بہن اور بھائی کا خبر آ رہی تھی، مستقل واقعات ہو رہے ہیں، لائف گارڈز ہمارے ساحل پہ گارڈ نہیں رکھے جاتے ہیں ساری دنیا میں ایسی جگہوں پہ۔ میں کیلیفورنیا میں 8,000 فٹ کی ہائٹ پہ گیا تو وہاں ایک جھیل تھی جو سمندر کہاں اور جھیل کہاں، جھیل کہاں،
تو مگر وہاں گارڈ موجود ہوتے ہیں. یہاں کراچی میں موجود نہیں ہوتے؟ نہیں, یہ کوئی برائے نام کہیں کوئی انسانی زندگی کی کیا یہاں کوئی قیمتی نہیں ہے انسانی زندگی پاکستان کے اندر؟ بر صغیر میں انسانی جان کی کیا قیمت ہے؟ اچھا کراچی کے سلسلے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. جی یہ جو 20-25 لاکھ مہاجر ہیں, بنگالی تو ہیں پاکستانی, ٹھیک ہے نا جی, ان کا تو حق ہے اس سرزمین پہ. برما سے لوگ آ گئے, افغانستان سے لوگ, اس کا یار عمران خان نے شروع میں کہا تھا ان کو شہریت دے دی جائے گی, پھر جھجک گئے یا ڈر گئے کہ بھائی ممکن ہے مارچ کے بعد سینٹ کے الیکشن جیتنے کے بعد اس بارے میں سوچیں, اس بارے میں سوچا جائے گا. سینٹ الیکشن بھائی اس کا یہ تاکہ وہ ذمہ داری قبول کریں, ٹیکس ادا کریں. ایک ایلین جب رہتا ہے تو وہ تو ملک کی آبادی کا حصہ نہیں ہوتا, وہ اپنا اون تو نہیں کرتا نا. کراچی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اسے لوگ اون نہیں کرتے. کچھ لوگ پختونخوا سے گئے ہیں, کچھ لوگ پنجاب سے گئے ہیں, کچھ لوگ بلوچستان سے گئے ہیں. انہیں کراچی کو اپنا شہر سمجھنا ہوگا. کراچی چھوٹا پاکستان ہے, کراچی پاکستان کی اقتصادی شہرک ہے, کراچی پہ پاکستان کے مستقبل کا انحصار ہے. انہیں بہت ڈسکریج کیا گیا ہے اور بے پناہ سازشیں ہوئی ہیں. دیکھیے 2-2.5 لاکھ آدمی ویزا لے کے دبئی کا اور کراچی میں سٹے لے کے یہاں رک گئے. اب اس میں بہت سے تو ایسے لوگ ہوں گے جو ہجرت کرنا چاہتے ہوں گے, مگر دیکھیں کتنی آسانی ان کے لیے پیدا ہوئی, انہوں نے اپنے کتنے لوگ یہاں کھپا دیے. خدا کا شکر ہے کہ آج کراچی پرامن ہے, بلوچستان بھی بڑی حد تک پرامن ہے, قبائلی پٹی بھی پرامن ہے. تو مگر یہ ابھی جنگ باقی ہے, ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی. اور اب بیچ میں ایک شوشے چھوڑ رہے ہیں کہ اسرائیل کو بلا لیں یہاں تاکہ ان سب کی مدد کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, جو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب, ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ کی تو خبر تک نہیں ہے. ہارون صاحب, ایک جنگ اسلام آباد ایئرپورٹ کی چھت اور بارش کے بیچ میں ہر سال ہوتی ہے. نہیں تو بڑی سادہ بات ہے نا, کیا ٹھیکیدار کو طلب کرے نا. دیکھیں 2 حصے ہیں اس کے. خان صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ وہ نواز شریف کے رشتہ دار ہیں اور انہوں نے ایئرپورٹ بنایا ہے. انہوں نے تو پٹی بنائی تھی, وہ جہاز جس پر لینڈ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, پٹی. اور اس کے تو سپریم کورٹ نے کلیئرنس دی کہ نہ انہوں نے زیادہ پیسے لیے اور نہ اس میں کوئی خرابی ہے. یہ فیصلہ ہی غلط تھا یہ ایئرپورٹ بنانے کا. 20-25 25 فٹ کے کہتے پرانے والے ایئرپورٹ پہ جگہ بھی بڑی مختصر تھی, ادھر روات کے بعد جگہ ہی جگہ پڑی ہوئی تھی. اچھا, یہ جگہ کا انتخاب, یہ جگہ تو بڑے تھے, یہ جگہ کا انتخاب, پیسے زیادہ آ گئے تھے, معاشی حالت اچھی تھی. مشرف صاحب میں ایڈونچرزم کا کبھی کبھی رجحان پایا جاتا ہے, جیسے انہوں نے کارگل میں کیا تھا. تو یہ کمیٹی بنائے, اور لمبی چوڑی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایف آئی اے میں بڑے اچھے افسر ہیں موجود 2-3, اس میں کسی کو بنا دیں اور اس پہ کاروائی کریں تیزی کے ساتھ. وہ جو 120 عدالتیں کہہ رہے ہیں بنائیں, وہ عدالتوں پہ یہ جسٹس کھوسا نے بنائی تھی نا عدالتیں, جن میں تیزی کے ساتھ فیصلے ہوتے تھے. وہ کام کرے, عدالتی نظام کو ٹھیک کریں اور اس طرح کی چیزوں پہ اس کو جرمانہ کریں. اب مجھے یہ بتایا ہارون صاحب, سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل صاحب نے فرمایا ہے کہ 3 دن کے اندر مستقل حل دیا جائے نیول اسلام آباد ایئرپورٹ کا. یہاں پر مہینوں سے حل نکلا, 3 دن کے اندر ہنگامی بنیادوں پہ کیا ہوگا؟ سیلنگز گر رہی ہیں. اگر 3 دن میں تو نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کرنا چاہیں تو پانی کو روکنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو. میں تھوڑا بہت کنسٹرکشن سے واقف ہوں. آپ چپس کا فرش بناتے ہیں پتلا سا, یا اس کا پانی کے بہاؤ کا راستہ بناتے ہیں, یا یہ تارکول استعمال کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور جہاں کہیں نمی کسی جگہ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے, پائپ کیسے خراب ہوتے ہیں؟ پائپ مزدور بے دردی سے پھینکتے ہیں, چھوٹا سا کنکر بھی اس میں سوراخ کر سکتا ہے, سوراخ کر دیتا ہے. اچھا, وہ اس کا علاج موجود ہے. یہ کوئی آج ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. ایک کمیٹی بنائیں, اس کے بعد فیصلہ کریں. فیصلہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, کل آپ نے یہاں بیٹھ کے بات کی تھی اسی کرسی کے اوپر کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ تحریکیں زور پکڑ جائیں گی, اور اپڈیٹس یہ ہیں کہ وہاں پر خالصتان کی تحریک زور پکڑ گئی ہے. پکڑے گی. انڈیا کبھی ایک متحد ملک نہیں تھا. انڈیا کبھی ایک متحد ملک نہیں تھا. انڈیا متحد نہیں رہے گا. اگر متحد نہیں رہے گا تو مودی دھمکیاں کس چیز کی دے رہے ہیں چائنا کو؟ اگر اور کیا کریں, اور کیا کریں. اتنے دن تو یہ کہتے رہے کہ وہ ہمارے علاقے میں آئے ہی نہیں. ہاں, وہ جب بات عام ہو گئی کہ 20 آدمی ان کے مارے گئے ہیں اور اتنا بڑے علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, وہ جھیل بھی گئی, وادی گلوان بھی گئی, اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں.
اور جب بات نکلی وہ تو کہا ہمارے علاقے میں آئے ہی نہیں, قبضہ کیے ہی نہیں. اب دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ اگر بھارتی پنجاب الگ ہو جاتا ہے ہارون صاحب تو پھر کیا سچویشن بنے گی؟ ابھی دیکھیے جب انڈیا ٹوٹے گا تو یہ نہیں صرف مشرقی پنجاب نہیں الگ ہوگا, بہت سی ریاستیں الگ ہوگی. وہ جو بالکل مشرق میں ہیں 8 ریاستیں وہ الگ ہوں گی, لیکن یہ ایک بڑا تاریخی پروسیس ہوتا ہے, اس کے بارے میں حتمی ابھی کچھ نہیں کہا جاتا. اچھا چلیں, کچھ چیزیں حتمی یہاں پر بھی ہیں جن کے بارے میں حتمی طور پہ کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. چینی اور آٹے کا آپ پوچھ رہے ہیں. آٹا اور چینی کی بات کریں ہارون صاحب, حتمی رائے اس کے اوپر کب دیں گے ہم؟ چینی تو بعض جگہ سے غائب ہو گئی. اب آپ دیکھ لیں, میں پہلے کہتی تھی آپ مانتے تھے, اب آپ جس دکان سے سودا لیتے ہیں وہاں بھی غائب ہو گئی. میں تو سودا لینے نہیں جاتا, میں تو چینی کھاتا ہی نہیں, حالانکہ مجھے پرابلم نہیں ہے, لیکن چینی 105 روپے تک کل ہے. جہانگیر ترین نے ایک بڑا دلچسپ انہوں نے کہا جو مجھ سے کہا گیا تھا میں اسی ریٹ کے اوپر 20,000 ٹن کتنی انہوں نے 70 روپے کے حساب سے 67 روپیز کے حساب سے انہوں نے دے دی. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ غلط تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے جو ذمہ دار ہیں جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اور آٹے کی کیا صورتحال ہے ہارون صاحب؟ آٹے کی بعض جگہ پہ تو گندم کی قیمت 50 روپے گری ہے, کیونکہ پہلے جہاز پہنچنے والا ہے اور جہاز پہنچیں گے. صحیح. آٹے کا معاملہ یہ ہے, بالٹی رکھی ہوئی ہے ٹوٹی کے نیچے, اور ٹوٹی کھلی ہے, اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے, نیچے ایک سوراخ ہے, اس میں سے پانی تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے, چنانچہ وہ بالٹی بھرتی نہیں ہے. بھائی خیر آباد پل پہ آپ اتنا نہیں کر سکتے. بیڈ گورننس کا ایک تو یہ پہلو ہے کہ وہ 50,000 روپے لے کے ٹرک جانے دیتے ہیں, اور قبائلی علاقوں سے بھی جاتے ہیں, ادھر اپنا سرگودا سے بھی, ادھر ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے بھی چلے جاتے ہیں, اور پولیٹیکل ایجنٹ کرپٹ ہو گیا ہے. اور وہ افغانستان جاتی رہتی ہے گندم, اور ادھر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں. بھائی اس حساب سے اگائیں, آپ کو افغانستان کو فیڈ کرنا ہے, there is no other option. اور شیخ صاحب نے اب کہا ہے کہ میں خود جاؤں گا کراچی اور مال گاڑیوں کے معاملے کی نگرانی کروں گا. اگر ٹرینوں سے گندم جائے, ہمارا ان کا اگریمنٹ ہے سامان افغانستان کے ساتھ, ہمارا سرکاری معاہدہ ہے کہ سامان ٹرینوں پہ جائے گا. تو یہ جلال آباد تک آپ ٹرین بچھائیں, اس کے اندر جلال آباد شہر تک نہ بھی جائے, ایک تو تار لگ جائے, سمگلنگ رک جائے, آپ کی انڈسٹری بحال ہو. ایک یہ کہ گندم آپ 1400 روپے کیسے خرید سکتے ہیں جبکہ اس کی مارکیٹ پرائس 1600 روپے ہے. 1600 روپے کے گاہک موجود ہیں دنیا میں, تو 18-19 روپے یہاں سے کم از کم جو دنیا میں مل رہے ہیں 1900 روپے میں مل رہی ہے. وہ روس کے ساتھ کون سی ریاست ہے وہاں سے, تو 2200 روپے میں 2100 روپے میں پڑے گی. سارا سال یہ مہنگائی تو آپ کی بات بھگتنی ہوگی, کیونکہ غلط پالیسی بنائی, زیادہ خریداری کی, سمگلنگ ہونے دی. اچھا میرے پاس ہارون صاحب آخری 2 منٹ ہے, میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں. اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد واپس آ کے میں اس پہ فوری طور پہ آپ کا تبصرہ ہوں گی. جی پروڈیوسر صاحب ذرا بحرین کی دکھائیے گا. هذه بلد مسلم صح؟ اي مو من كافر صح؟ اوكي انت مسلم؟ هذا الكفر صح ولا لا؟ هذه ديرة حمد بن عيسى. حمد بن عيسى يرضى بهذا؟ يلا جيب منها بيت شوف من ولا يعبد الاصنام هني. تو یہ ہارون صاحب بحرین کی اس نے کیا کہا, یہ آپ کی سمجھ میں ہے؟ اس نے نہیں, مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ ریاکشن کس بات یہ کے اوپر تھا. مورتی ہے, یہ مورتیاں ہیں, اس کی کیا قیمت ہے یہ کہا اس نے. اچھا مجھے تو ریاکشن انہوں نے کہا کہ یہ قیمت ہے, اس نے کہا دو, اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری مورتیاں اس نے توڑ دیں, اور یہ کہا یہ اسلامی حکومت ہے, بحرین کی ہے, اسلامی ملک ہے, یہ بحرین کی ہے. اس سے آپ تصور کریں کہ مسلم امہ کے جذبات, ایک گھریلو عورت ہے, پردے کے اندر ہے وہ عورت. اچھا یہی انڈونیشیا میں ہوگا, یہی ملائیشیا میں ہوگا, یہی سوڈان میں. وہ کہہ رہے ہیں مان لیں گے, میں سوڈان میں رہا ہوں کچھ دن, میں سوڈانیوں کو جانتا ہوں, سوڈانی اس کو بالکل قبول نہیں کریں گے. یہ جو بادشاہت کے مارے میں ان کی دوسری بات ہے, سوڈانی نے تو جنرل نمیری کو نکال دیا تھا. کس طرح؟ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے. جنرل نمیری بڑا عرصہ رہے, مختصر شہر, ایک دن سوڈانیوں نے فیصلہ کیا گھروں سے باہر ہی نہیں نکلیں گے. اچھا 72 گھنٹے گزر گئے اور کوئی شہری گھروں سے باہر ہی نہیں نکلا. انہوں نے کہا جاؤ. انہوں نے عمر البشیر کو بھی بھیجا, ایک جوان سال خاتون نے
جلسے کرنے شروع کیے. سوڈانی بزدل نہیں ہیں. سوڈان میں ریئیکشن ہوگا, ترکی میں ہو رہا ہے, اور فلسطین میں بہت شدید رد عمل ہے. مشاہد حسین نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کو ہم مان لیتے ہیں تو کشمیر کا کاز کیا باقی رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وہ بھی تو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہی ہیں نا, یہاں بھی اقوام متحدہ کی قراردادیں ہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہارون صاحب, وقت ختم ہو گیا ہے. میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.